अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज की दुनिया में कोविड-19 के साथ यकीनन जो है वो बेतहाशा मसाइल में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ जो है वो बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ जो मुश्किलात थी वो 100 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो गई और उसके साथ साथ जो है वो उसके तदारुक के हवाले से जो एफर्ट्स थी वो बरूए कार नहीं लाई जा सकी, क्योंकि मसाइल जो है वो पहले से ही ऐसे ममालिक में जो है उनका एक अंबार मौजूद था। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए तो सबसे अहम जो नुक्ता है वो इसके अलावा और कुछ नहीं कि किसी भी रियासत के अंदर जो है वो सियासी जमातें जो होती हैं वो किसी भी माशरे का आकाश होती हैं, एक आईना होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है तमाम तर सूरत हाल को। किसी भी बहरान से निकलने के लिए या माशरती तरक्की के लिए बुनियादी ज़रूरत है इस चीज़ की कि लीडरशिप मौजूद हो, और लीडरशिप के साथ जो है वो अवाम का जो एक रिश्ता होता है, एक ताउन जो होता है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 की ये 2-2.5 माह के अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल थी वो चपकलिश के अलावा और कुछ हमें नज़र नहीं आया। लॉकडाउन पाकिस्तान में किया गया, 2-2.5 माह का लॉकडाउन, उसके बाद सिवाय इक़्तिसादी लॉकडाउन के अलावा हमें कुछ नहीं नज़र आया। और ये लॉकडाउन सिर्फ मईशत की हद तक जो है वो रहा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ के करीब अफराद जो है वो बेरोज़गार हो गए। इसके अलावा जो माशी बदहाली थी यकीनन उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जो ज़िंदगी थी उसको अजीरन कर दिया। आज की मौजूदा सूरत हाल में बजाय इसके कि सियासी कंसेंसस नज़र आता, तमाम तर सियासी जमातें एक पेज पर होती और इस वबा से, इन हालात से जो है वो निकला जाता, क्योंकि पाकिस्तान को न सिर्फ कोविड-19 का मसला दरपेश है बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं वो न सिर्फ दाखिली बल्कि खारजी सतह पर भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना है। लेकिन आज की सूरत हाल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी या मेजर सियासी जमात के तौर पर उसको जो है वो देखा जाता है और यकीनन मेजर सियासी जमात है, उसके साथ इस वक्त जो मसाइल हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो है वो सेहत को लेकर इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब वो भी सेहत के इशूज़ पे जो है वो इस वक्त एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यानी कि नून लीग की जो मुकम्मल तौर पे सियासी क़यादत है वो इस वक्त सेहत को लेकर जो है वो मुश्किल हालात का मुकाबला कर रही है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यकीनन कानून की बालादस्ती अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अहम मसला है कि अगर नून लीग के अंदर ये सियासी फुकदान जिसकी जो शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और उसके साथ साथ एहतसाब अदालत का जिस किस्म का एक आज का जो वर्डिक्ट है वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से, तो उसके बाद ये सियासी पेचीदगियों को मज़ीद हवा देने वाली जो है वो एक सूरत हाल पैदा हो गई है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो आज का बयान है और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से उसे काउंटर कर रही है, ये है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो इस वक्त तमाम तर माशरे की बड़ी वाज़ेह तौर पे अक्कासी करती हुई नज़र आती है। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है, रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, सिद्दीकुल फारूक साहब। सबसे पहले मुसर्रत चीमा साहबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज की मौजूदा सूरत हाल में जबकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सियासी कंसेंसस की, सियासी जमातों में एक इत्तेफाक राय से एक लाएअमल तय करने की, हम किसी सतह पर भी अगर पंजाब की सतह पर बात कर ली जाए तो नून लीग के साथ जो कन्फ्रंटेशन का सिलसिला है वो अपनी जगह जारी है, जबकि वफाक का और सिंध गवर्नमेंट का जो एक तसादुम नज़र आता है कोविड-19 के मामले पर वो अपनी जगह मौजूद है। वो कंसेंसस कहाँ मिसिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर मैं शुरू करूं तो आप देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से पाकिस्तान और पंजाब में आने का इंदिया दिया तो आपको पता है कि हमारी पार्टी की तमाम लीडरशिप ने उनका खैर मकदम किया, और ना सिर्फ हमने खैर मकदम किया कि ये उनका फर्ज था बेसिकली वापस आना और मुश्किल की इस घड़ी में अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होना। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क ने ही इनको दिया जो कुछ दिया, और अगर नहीं भी दिया तो इन्होंने जबरदस्ती लूट लिया। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मुल्क इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा हो और ये इनके जो भी अज़ाइम थे उस वक्त तो अंदाजा वाकई हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये वक्त ने साबित किया, और इनके जो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स थे कि ये इस मुल्क में अनारकी, ये इस मुल्क में लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हैं, और जब इनकी वो तमाम आरजुएं उस शद और मत के साथ पूरी होती हुई नजर नहीं आई तो फिर जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन इन्होंने दिखाई वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये लंदन से आके इन्होंने सेल्फ आइसोलेशन में लैपटॉप के आगे मास्क पहन के और सिर्फ साची थ्योरी पे काम करना था तो ये लंदन से भी अच्छे से कर सकते थे, इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। उसके बाद जो सबसे मुझे दुख लगा जिस बात का एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि इन लोगों के इस मुल्क की अवाम
PMLN کی پوری لیڈرشپ ان کے خاندان کے علاوہ ان کے لیے ان کے جو SOPs ہیں وہ اور ہیں، اور اپنی ذات اور اپنی جان کے لیے اور ہیں. خود تو آپ اکیلے کمرے میں کے اندر بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے آگے بھی ماسک لگاؤ، اور جب آپ کو دیکھیں اپوزیشن لیڈر اس ملک کا پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ فرض کر لو، سپوز کر لو، جو کہ 0.00% بھی اس کے چانسز نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنی سیاست ہی زندہ رکھنی ہوتی تو مسرت صاحب آپ کی تمام باتوں کو بھی اگر درست تسلیم کر لیا جائے، لیکن وقت اور حالات جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ سیاسی کنفرنٹیشن کو جو ہے وہ ہوا دیں. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ یہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. منسوخ صاحب میری بات سنیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈر صاحب نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلوایا، اس میں نئی تشریف لے کے گئے. ان کو پتا چلا کہ ان کی عمر 69 ایئرز کی ہے اور یہ کینسر سروائیور بھی ہیں. کیا یہ فیکٹس پہلے سے موجود نہیں تھے؟ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ قانون بنانے کے انہوں نے تو ہمیں فورس کرنا ہے، انہوں نے تو اپوزیشن نے ہر وقت نوک کرنا ہے جہاں پہ گورنمنٹ غلطی کرے. انہوں نے کیا کیا کہ خود تو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، گرفتاری دینی بھی نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو SOPs پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بلایا تھا، جو 24 گھنٹے ہمیں گیان دیتے کہ گورنمنٹ نے تو صحیح پرچار بھی نہیں کیا. شہباز شریف کو تو بہت اس ملک میں کسی نے SOPs فالو کیے ہیں یا نہیں کیے؟ شہباز شریف صاحب نے کیے تھے. انہوں نے اپنی سو کالڈ لیڈرشپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو سمندر اور ورکر باہر بلائے، وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. وہاں پہ جو مظاہرہ ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ کہتے ہیں نا، یہ جو مزے کی جو انجوائمنٹ کی، یہ ان کی اپنی چوائس تھی. دیکھیں یہ آرام سے جاتے نیب میں، جیسے یہ بعد میں گئے بھی، یہ جا کے اپنے جو بھی سوال جواب تھے پورے کرتے. یہ اندر جا کے آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ نیب نے بڑی سمارٹ موو کی ہے کہ انہوں نے ان سے کیمرے کی موجودگی میں انہوں نے سوال و جواب کیا، تاکہ یہ باہر آ کے جو ڈبل سٹینڈرڈ، جو دوہرا معیار اختیار کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے پورے 50 سال تک جتنا بھی ان کا دور حکومت تھا، اس ملک کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی، جب ملک سے باہر تھے تب بھی دھول جھونکی. لیکن اب یہ زمانے نہیں رہے، وقت چینج ہو گیا، اور تبدیلی ہر وقت ان کو بتا رہی ہے کہ اس ملک کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، ان کی جو پنجاب کے لیے ہمدردی تھی وہ تو چھوڑے عوام کے لیے تو کبھی بھی نہیں تھی. کم از کم یہ اپنی لیڈرشپ جو کہ ان کے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار ہوتے، خود یہ NRO کر کے باہر چلے جاتے ہیں، بیماری کے بہانے باہر سیریں کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو جہاں پہ انہی کے لوگوں کو جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کٹ اٹ ٹو شارٹ، کہ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ اس لیول کی وائلیشن کریں گے. قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کا فرض ہے، جس کا انہوں نے صدیق الفاروق صاحب، قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. انہوں نے ہمیشہ قانون کو اپنی نوکرانی سے بڑھ کے کبھی اوقات اس کی انہوں نے آگے بڑھ کے سمجھنے سے میری عقل قاصر ہے کہ انہوں نے صدیق الفاروق صاحب یہ روش جو ہے وہ سیاسی رویوں میں بہتری کا جو امید کی جا رہی تھی بالخصوص اس بحران کے دوران جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے، اور نہ اب مستقبل میں بھی اس کی امید کی جا سکتی ہے جو آج کی موجودہ صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ مسرت چیمہ صاحب فرما رہی تھی. جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو صورتحال ہے اس وقت کووڈ-19 کی یا کرونا جسے کہتے ہیں، آپ پہلے دن سے اس کو اگر فالو کر رہے ہیں، عمران خان اور ان کے مشیروں کے بیانات اور ان کے اقدامات تافتان بارڈر سے لے کر ایئرپورٹس کھولنے تک، آپ بالکل چھوڑ دیجئے، کسی کی سائیڈ لینے کی بات نہ کریں. آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان میں کرونا امپورٹ کرنا یعنی درآمد کرنے اور اس کے پھیلاؤ کے، اس کے سپریڈ کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو عمران خان اور ان کے چند مشیر ہیں. کبھی لاک ڈاؤن کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا، اور روز اول سے انہوں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی. ڈاکٹروں کے مشوروں کی پرواہ نہیں کی، چین کے مشورے کی پرواہ نہیں کی، اپنا چکر چلاتے رہے، اور آج کرونا گھر گھر پھیل چکا ہے. تو اس کی ذمہ داری سے تو یہ نہیں بچ سکتے. اب میں آ جاتا ہوں اس بات پر کہ جناب اسمبلی کا اجلاس تو انہوں نے بلایا اپوزیشن والوں نے. بالکل. تو اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلائے تو اس کا مطلب صرف اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا، اپوزیشن کی تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں. ہاں البتہ جو اسپیکر نے اجلاس بلایا تھا کرونا پہ اور ساری پارٹیاں موجود تھیں، عمران خان اپنا خطاب کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور کہا کہ جی ان کے اور اہم کام تھے.
کرونا کی وجہ سے قوم موت اور حیات کے مرحلے سے گزر رہی ہے، ان کا کوئی اور اہم کام ہے۔ اس لیے اگر وہ اہم کام ہے تو پھر کرونا پہ آپ کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے ایک اور بات کی، نیب کی بڑی سمارٹ موو۔ اس نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ڈریکونین لاز ہیں۔ اس نیب کے قوانین کے بارے میں انہی کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ اپوزیشن اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ نیب کے قوانین کے جو ایبیوز ہے اس ایبیوز کو ختم کریں، مس یوز کو ختم کریں۔ اسی قانون کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ کسی ملزم کو جب تک جرم نہ ثابت ہو، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہ ہتھکڑی لگا سکتے ہیں آپ، نہ جیل بھیج سکتے ہیں۔ یہ باتیں ساری اتفاق رائے سے سامنے آئی ہوئی ہیں۔ اسی نیب کے چیئرمین نے جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے۔ اسی نیب کے چیئرمین نے یہیں اسلام آباد میں بین الاقوامی اینٹی کرپشن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، جس کی صدارت موجودہ صدر مملکت عارف علوی نے کی، انہوں نے کہا کہ 2 ریفرنس حکومت کے خلاف تیار پڑے ہیں، معلم جبہ کے بھی اور BRT پشاور کے بھی۔ کہاں ہے وہ اس پرٹیکولر موو کی بات کر رہی ہیں کہ اسمارٹ موو تھی جس میں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری تھی جو نہ ہو سکی؟ وہ کیا اسمارٹ موو ہے جی؟ یعنی جھوٹے مقدمے آپ قائم کریں، کیوں گرفتار کریں آپ؟ میں نے ابھی تو آپ کو بتایا ہے کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات کی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اسفندیار والی کیس میں پڑا ہے کہ آپ نہیں گرفتار کر سکتے، اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ الزام لگا کے آپ کہیں جی کہ الزام سے بریت جو ہے وہ ملزم نہیں، جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا کہ ہاں اس نے جرم کیا ہے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، بات کرو خدا کو جان دینی ہے، میں نے بھی دینی ہے، مسرت چیمہ نے بھی دینی ہے، نواز شریف نے بھی دینی ہے، اور عمران خان نے بھی دینی ہے، اور ہمارے اینکر پرسنز نے بھی دینی ہے۔ کہیں تو خدا کا خوف کر لو۔ یہ باتیں ہمیں نہ مجھے بچائیں گی قیامت کے دن اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اور نہ مسرت چیمہ کو بچائیں گی۔ لیکن یہاں تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں صدیق صاحب، اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کیوں جاری ہوتے ہیں جبکہ ان کے خلاف ریفرنس نہیں ہے؟ ان کا بیٹا سال سے بند ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ احسن اقبال 7 مہینے جیل کاٹ کے آ گیا، کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی جنہیں آج وقت کورونا ہوا ہے وہ آ گئے، کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ جناب ہمارے پنجاب کے صدر ہیں رانا صاحب، کوئی ریفرنس نہیں ہے، بس گرفتاری کرنی ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ ان کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کی ناکامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ کون سا خدا رسول کا قانون ہے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ کا قانون ہے؟ ریاست مدینہ میں اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو، اللہ کے رسول نے جن پر وحی نازل ہوتی تھی، ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ کا احتساب کرنا ہے، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے کہا بدلہ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین عدالت میں پیش ہوئے، عمر فاروق بھی پیش ہوئے، اور سیدنا علی بھی پیش ہوئے۔ یہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جناب فارن فنڈنگ کیس سے 80 استثناء لے چکے ہیں، جو ان پر کیس بنے ان سے استثناء، اور جب پکڑنے کی نوبت آتی ہے راتوں رات آرڈیننس آ جاتا ہے۔ کہاں ہیں ان کے باقی سارے؟ میں نے کہا ابھی 2 ریفرنس پڑے ہیں۔ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے، ہم کہتے ہیں احتساب کریں، خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق کریں، اور آ جائیں۔ جب آپ اعلان کرتے ہو کہ مجھ سے احتساب شروع صدیق کیا صاحب، ہے، لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا بنیادی کام ہے حکومت کو راہ دکھانا، وہاں کس حد تک جو ہے وہ اپوزیشن کامیاب آپ کو نظر آتی ہے؟ آج کی موجودہ حالات میں یقیناً اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ کہیں کھڑا ہونا تھا۔ مجھے بتائیے، کیا اب آپ کلپ چلائیں، کیا کورونا کے معاملے پہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن نے یہ نہیں کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ آئیے، بیٹھیے، پالیسی بنائیے۔ بلاول بھٹو، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان، احسن اقبال، سب نے، باقی پارٹیوں نے، انہوں نے بھی کہا بیٹھو۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، اسفندیار ولی نے بھی کہا، کون رہتا تھا جس نے؟ انہوں نے کہا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ انہوں نے فاروق صاحب ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے وہ یہی سوال جو ہے وہ مسرت چیمہ صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً تمام تر سیاسی جماعتوں نے اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بار بار جو ہے وہ حکومت کو اس چیز کا بڑا واضح اندیہ دیا گیا
کہ جو ہے وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لائے عمل مستقبل کا طے کیا جائے بالخصوص کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے، لیکن وہ کنسنسس جو ہے وہ تاحال ہمیں نظر نہیں آیا۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے آج کی موجودہ سیاسی صورتحال کا اور بالخصوص کووڈ-19 کے بعد جو سیاسی چپقلی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت سحر عباسی، رہنما ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی، اور پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نصرت سحر عباسی یا GDA کی جانب سے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی تائید کی گئی۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ، یہ تائید جو ہے وہ کس بنیاد پہ کی گئی ہے اور یہ سیاسی بالخصوص جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ آپ فیڈرل میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے کولیشن میں، ادھر سندھ گورنمنٹ کا بیانیہ کچھ اور ہے، تو یہ کنسنسس کی طرف کیوں نہیں جا رہے آپ لوگ؟ تھینک یو سو مچ منصور صاحب۔ دیکھیے جی، تائید میں نے کس سینیریو میں کی؟ اس سینیریو میں کہ اگر سندھ گورنمنٹ اس قابل ہے، اگر وہ سمجھتی ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہوتی لاک ڈاؤن پہ امپلیمنٹیشن کرا سکتی اور سخت کرا سکتی، جو کہ شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہاتھ جوڑ کر، تو وہ صرف اور صرف ہاتھ جوڑ کر کہنے کی حد تک ہے۔ اگر سختی سے لاک ڈاؤن ہو سکتا، کراچی کا ہی آپ نے دیکھا کہ کتنی 6 UCs پتہ نہیں کتنے ضلع انہوں نے سیل کرنے کا کہا، لیکن پھر دوسرے دن وہ پلٹا کھا گئے۔ تو عملاً جو کام ان کا ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے اس لیے ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، جائیں بھائی، ہم نے تو پہلے بھی آپ کے اس میں سپورٹ کیا تھا، اب بھی، لیکن آپ کر نہیں پائیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی ضرورت ہے؟ ایبلٹی نہیں ہے جی۔ آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ہے لاک ڈاؤن کی؟ ان موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ 2 مہینے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک آپ کو تجربہ کوئی خاص اچھا نہیں رہا۔ منصور، ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو حد ہو گئی ہے۔ یعنی ہم نے ان کا سندھ گورنمنٹ کا پہلا تجربہ دیکھ لیا نا، کہ اگر وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر کرنے کے بعد آپ کی جو وٹ ہے وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آتی۔ آپ پولیس آپ کا بات نہیں مانتی، پولیس کے حوالے سے آپ ایڈمنسٹریٹولی کچھ کام نہیں کر پاتے، ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے علاقوں میں، ضلعوں میں، تعلقوں میں، UCs میں وہ سختی نہیں کر پاتے۔ تو کس بات کا آپ اس چیز کا لے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگائیں گے تو بہتری آئے گی؟ لگائیں، ان علاقوں میں لگائیں، آپ کچھ ڈیٹا نکالیں، کوئی آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے، کچھ آپ کو پتا تو ہو۔ ایک CM 4 وزیر کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ لوگ بیٹھ کر کراچی میں آفسوں میں بیٹھ کر پورا سندھ سنبھال رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سارا دن تو GTV پہ آپ چلا رہے ہوتے کہ ہاسپٹلز کی حالت یہ ہے، ہاسپٹلز میں یہ ہو گیا، ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹر نہیں مل رہے، لوگ باہر آکسیجن سلنڈر لے رہے ہیں، ایڈمیشن نہیں ہو رہا، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے۔ ہم چیخ رہے ہیں، چینل چیخ رہے ہیں، لیکن ہمارے CM اور 4 وزیر جو ہیں وہ بیٹھے پریس کانفرنس پہ اور ان کو کام یہی ہے کہ بس فوراً وفاقی طور پر کوئی پریس کانفرنس آئے تو جلدی پوائنٹس بنائیں اور ان کو جواب دے، اور کچھ نہیں۔ ہم نے لیکن نصرت سحر عباسی صاحب، پورے ملک میں صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے جی، پورے ملک کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے، وہاں پر بھی صورتحال کچھ اسی طریقے سے ہے، نہ تو سیاسی کنسنسس ہم ڈیولپ کر سکے، نہ سسٹم میں ہم کوئی بہتری ایسی امپروومنٹ لا سکے۔ منصور، ایک تو بہت مشکل سے سن پا رہی ہوں۔ دیکھیے، آپ نے صحیح کہا کہ پورے ملک کی حالت یہ ہے، لازمی ہے پورے ملک کی کیا پوری دنیا کی حالت یہ ہے کہ صرف ہم اپنے ملک کی کیا بات کریں۔ چاروں صوبوں کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور چاروں صوبے اپنے اپنے حساب سے ایفرٹس لے رہے ہیں لاک ڈاؤن کے واسطے۔ پھر بھی اس کے باوجود جو سلسلہ رہا وہ ہر صوبے میں الگ الگ ہی رہا، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبہ خود مختار۔ چلیں 3 صوبے تو اپنے طور پر کہیں نہ کہیں وفاق کی کسی نہ کسی بات پہ عمل کر بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا سندھ صوبہ تو میں نہ مانوں والی بات ہے۔ اور پھر یہ لوگ کیسے وزیر اعظم کی کسی بات پر سر جھکا سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں، جس کو شروع سے وہ سلیکٹڈ کہتے رہے، تو وہ کیسے اس کے آگے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کہیں گے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سر وزیر اعظم۔ لیکن اس قسم کے قومی بحران جب پیدا ہوتے ہیں عباسی صاحبہ، تو اس میں جو ہے وہ یقیناً سیاسی لیڈرشپ کا جو ہے وہ یکجا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یکجا ہونا ضروری ہے، لیکن لیڈرشپ تو لے کر آنا چاہ رہی ہے، نیچے بھی تو ہو۔ 18ویں ترمیم کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بالکل بھی جب ایسی خدا نہ خواستہ حالات ہوں، ایسی وبائیں ہوں یا ایسا کچھ ہو تو آپ اپنے راستے پر چل نکلیں۔ اور شروع سے یہی کہا گیا ہمارے CM کی طرف سے
کہ وفاق جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، وفاق جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ آج کی جو ڈیٹا آئی ہے، آج کی رپورٹ آئی ہے کہ وفاق نے وینٹیلیٹرز بھی دیے، ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کی۔ ان کے اپنے اعداد و شمار میں فرق آ رہا ہے، کبھی سی ایم کچھ بتاتے ہیں، کبھی ان کے مشیر کچھ بتاتے ہیں، ان کے دوسرے وزیر کچھ بتاتے ہیں، 4 وزیر کے علاوہ ان کی پوری کابینہ ڈھونڈے نہیں مل رہی۔ ایسے حالات میں ایسی وبا ہو چکی ہے، لیکن آپ کو کہیں کارکردگی نہیں نظر آئی۔ ہیلتھ منسٹر کی حالت آپ نے خود دیکھ لی اسمبلی میں، اسمبلی سے باہر، تو ہم کس کے آگے روئے؟ ہماری سندھ کی جو پوزیشن ہے، آپ کو تو صرف کراچی نظر آ رہا ہے، کراچی پہ ہم لوگ بحث کرتے ہیں، کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی سے آگے تو جائیں، وہاں تو کوئی نہ وزیر جاتا ہے، نہ وزیر کا کوئی سیکرٹری جاتا ہے، نہ وہاں کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کمشنر۔ مسئلہ نصرت صاحب عباسی صاحبہ، مسئلہ نہ کراچی کا ہے نہ سندھ کا ہے، یقیناً پورے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ، فیڈرل گورنمنٹ کی کہیں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ تمام تر ایشوز، مطلب ٹاپ ٹو باٹم صورتحال یہ ہے کہ کوئی نہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکا، نہ کوئی میکینزم ایسا ایوالو کیا جا سکا کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ نہیں منصور صاحب، میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی۔ دیکھیں، ایک صوبہ جس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ وہی ہے جو ہماری دوسری اپوزیشن کا تھا، یعنی کہ وہ اپوزیشن بھی ہے اور ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے۔ ان کا صرف ایک ہی زندگی کا مقصد ہے کہ جب این سی او سی کی میٹنگ میں ان کے جو سی ایم سندھ ہے ہر چیز پہ ایگری کر کے، اور اس کے بعد وہاں جا کے پتہ نہیں بلاول صاحب کو بتانا ہوتا تھا یا کیا، ان کی بھی ہمیں سمجھ بالکل نہیں آئی۔ دیکھیں، جہاں پہ پرفارمنس کی بات آئی وہاں پہ انہوں نے سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ وہ تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے۔ بھائی 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، باقی صوبوں کے گورنمنٹ کے ساتھ ایک طرح سے کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں بھی جا سکتے تھے اچھی پرفارمنس کی شکل میں، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہی لفاظی، وہی ایموشنل قسم کی پریس کانفرنسز، لیکن جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا، جس طرح کی راشن ڈرائیو ہوئی، وہ ان کے سینئر لوگوں نے کہا کہ وہ ہم نے مسرت چیمہ صاحبہ، گراؤنڈ ریالٹی تو آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے، اور پورے پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ وزیر اعظم آج فرماتے ہیں کہ جہاں وائلیشن ہوگی اس کو سیل کر دیا جائے گا، وہاں لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ تو اگر واقعی وائلیشن پہ لاک ڈاؤن ہوگا تو بھی تقریباً پورا ملک آپ کا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو میری بات سنیں منصور، ہم نے ہر پہلو کو دیکھنا ہے۔ پہلو یہ کہ ہم نے لوگوں کے معمولات زندگی کو بھی دیکھنا ہے۔ ابھی اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ابھی سچویشن کوئی نارمل نہیں رہی انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں، کراس دا بورڈ، اس میں تو سارے ایک جیسے ہی رہے آلموسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی عوام نے، اپوزیشن نے، سب نے، کسی نے بھی ایس او پیز کو بالکل خاطر میں نہیں لائے، اور شکر خدا کا کہ ہر وقت اپوزیشن ہمیں ہی کہتی تھی کہ جی ہم نہیں کروا پا رہے، اس کی پھر دھجیاں اپوزیشن نے جس طرح سے یوم تکبیر پہ اڑائی، اور شاہد خاقان صاحب کے وہ جو تاریخی کلمات آپ کو یاد ہو گئے کہ اگر کسی ایک ممبر کو بھی کرونا ہو، آپ اجلاس بلائیں تو میں ذمہ وار ہوں گا، کہ انہوں نے میڈیا میں یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی۔ اور پھر ابھی میرے بڑے محترم بھائی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، صدیق الفاروق صاحب نے، کہ دیکھیں جی کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو موت یاد دلائی اور خدا اور اس کے رسول کے قانون کی بھی یاد دہانی کرائی۔ تو میں 2-3 سوال منصور صاحب آپ کے آگے چھوڑتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے پینلسٹ اس کا جواب دیں، ہم سارے ایک تھاٹ پروسیس کے تھرو، کہ اگر اس ملک میں 1 منٹ کے لیے سپوز کر لیں کہ خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے ہونے ہیں، تو پی ایم ایل این اور اس کی لیڈرشپ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ کیا اس ملک میں چوری ہوئی کہ نہیں؟ کیا اس ملک میں منی لانڈرنگ ہوئی کہ نہیں؟ کیا اس ملک میں میگا کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس لیے خدارا اپنی سیاست میں اگر ہم بیچ میں اسلام کو نہ ہی انٹر کریں تو بہتر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر خسارے میں ہی رہیں گے، اور اس میں میں بالکل ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ فاروق صاحب سے لیتا ہوں، لیکن جو صورتحال ہے، قانون آپ کا، حکومت آپ کی، عدالت آپ کے ماتحت، اس وقت آپ نظام چلا رہے ہیں، یقیناً یہ الزامات جو ہے وہ ہم پری الیکشن کمپین سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی اس میں خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ ہمیں حکومت کو حاصل ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ جی صدیق الفاروق صاحب، میں یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق عدالتیں بنا لیں، قانون بنا لیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو بات کیا اس کو سامنے رکھیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، میں، ہم سب پیش ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو کہ چیئرمین نیب کی ویڈیوز چل رہی ہوں اور چیئرمین نیب بیان دے کہ جناب تیار ہے ریفرنس، اور یہ بھی کہیں کہ اب دونوں طرف احتساب ہوگا،
پھر وہ چند دن کے بعد کہیں مجبوری میں نے بیان دیا تھا، تو پھر کیا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق احتساب ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آپ کرتی ہیں تو کیا 50 سال سے، جو آپ نے ابھی کہا 50 سال سے کیا نواز شریف اقتدار میں ہے اور 50 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے، یا کوئی اور بھی رہا ہے؟ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہیں تو شہباز شریف صاحب کے اس جب وہ عدالت میں گئے ہیں، کیا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا؟ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جلسے میں ہوتا ہے تو ہمارے بھائی جو ہیں پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں چند لوگ تھے، اور اگر وہاں 100-200 لوگ ہوں تو ان کو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کے آپ نے خدا رسول کو، خدا کو حاضر ناظر جانا ہے؟ اب آپ اس بات پہ آ جائیے، لاک ڈاؤن، ایک منٹ ٹھہریں، اب آ جائیں اس بات پہ، لاک ڈاؤن۔ دیکھیے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہماری چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں، مکمل لاک ڈاؤن، جائیے نتائج بھی دیکھیے۔ صدر مملکت گئے گلگت بلتستان، تعریف کر کے آئے کہ اسے کہتے ہیں لاک ڈاؤن۔ چھوٹی چھوٹی، یہاں تو اپوزیشن میں ہے نا۔ شہباز شریف باہر سے آئے، 10,000 کٹس تقسیم کی، اپنے لوکل باڈیز کے ممبروں کو، اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو، اپنے ارکان پارلیمنٹ کو، ارکان اسمبلی کو، دوسروں کو بلایا اس پہ ویڈیو کانفرنس پہ، اور ہم نے، مجھ جیسے چھوٹے سے آدمی نے جو مجھ سے ہو سکا الحمدللہ ہم نے لوگوں کی مدد، سب نے مدد کی۔ لیکن وہ جو ایک اتفاق رائے بنتا ہے، ساری لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے، جس طرح سے کہ اس دہشت گردی کے خلاف جب پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا اور نواز شریف صاحب نے اے پی سی بلا کے سب قوم کو اکٹھا کر لیا، اس طرح اکٹھا کرنا وہ اتفاقی رائے تو نہیں ہو سکا فاروق صاحب۔ اب آ جائیے اس بات پر، اب میں ایک اور بات جواب دیتا ہوں۔ یہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ہونے والی موت کے ذمہ دار جو ہیں، جتنی ہوئی ہیں کرونا سے، وہ عمران خان اور ان کا چند لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں تو پھر امریکہ میں اور برطانیہ میں اور یورپ میں عمران خان تو نہیں ہے، وہاں کیوں ڈیتھس ہوئیں؟ میں کہتا ہوں امریکہ میں بھی ایک ٹرمپ ہے، یورپ میں جہاں جہاں تباہی وہاں بھی ایک ٹرمپ ہے، اور پاکستان میں بھی عمران خان کی صورت میں ایک ٹرمپ ہے۔ جہاں دانش مند قیادت ہے، وہ گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، وہ جناب آسٹریلیا، کیا نام ہے، 3-4 ملک، اور چائنا ہو، کوریا ہو، جہاں وہاں تو جناب معاملات ٹھیک ہیں۔ یہاں بھی اب اتنا آپ نے پھیلا دیا ہے، عید سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ اب اتنا پھیل گیا کہ لاہور میں 2 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 کروڑ لوگ۔ میں بالکل اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 3 ملین لوگ جو ہے وہ اس وقت لاہور میں کرونا پازیٹیو موجود ہیں، یہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں؟ یہ کہا ہے اخبار نویسوں نے، میڈیا نے، یہ الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹس ہیں، یہ اپنا پرنٹ میڈیا کی رپورٹس ہیں۔ آپ دیکھیں اخبار، گزشتہ دنوں میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ مجھے اگر کہیں میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں، یار میری 6 فیملیز کرونا کا شکار ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، جو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے ہی ٹوٹکے اور چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کر کے، اور ڈاکٹروں کی جو دوائیاں ہیں اللہ نے انہیں ٹھیک کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہومیوپیتھک دوائیاں بھی استعمال کی ہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ لیکن کرونا پنڈی میں آ جائیں، اسلام آباد میں اس طرح پھیل رہا ہے جس طرح ہوا پھیلتی ہے۔ نصرت صاحب عباسی صاحبہ، کیسے مطلب اس کے تدارک کے حوالے سے بغیر سیاسی استحکام کے آپ کیسے جو ہے وہ کوئی مستقبل کا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں منصور، سیاسی استحکام صوبے میں تو ہو جائے، صوبہ خود تو اس چیز پر عمل کر لے، وہ خود تو کسی ایک بات پر قائم رہیں، تو پھر نیشنلی بھی، وفاقی طور پر بھی سیاسی استحکام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل ہو جائے گا، میں آپ کو بتاؤں۔ کسی نیشنل ایشو پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں اختلافات جو ہے وہ اتنے کسی بڑی پینڈیمک میں بھی جو ہے وہ اس طریقے کی سیاسی جو ہے وہ خلفشار موجود ہو۔ دیکھیں منصور، ہمیشہ ہوتا رہا، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ یہ چونکہ بہت بڑی وبا ہے اور پوری دنیا کے بڑے ڈیولپمنٹ کنٹریز نہیں اس کو کنٹرول کر سکے، تو ہمارا ملک تو بہت ہی پیچھے۔ اور پھر ویسے صوبوں کے حالات کیا، اور سندھ صوبے کی تو آپ چھوڑ دیں کہ یہاں کے حالات کس طرح رہے۔ 12 سال میں اگر ایک پارٹی رول کرتی رہے مسلسل، دوسرے صوبوں کی تو چینج ہوتی رہی نا۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ان کا پھر ہیلتھ سسٹم ایسا ہو کہ آج بھی ہاسپٹلس میں اتنے بیڈ نہیں ہیں، اتنی وینٹیلیٹر نہیں ہیں، ایمبولینسز نہیں ہیں، وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں، اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں، پیرامیڈکس نہیں ہیں،
जो खरबों का बजट है वो वहाँ नजर नहीं आ रहा, वो बजट गया कहाँ सबको पता है। तो ये हेल्थ की हालत ये है। दूसरे अगर आप एजुकेशन और दूसरे उठाकर देखें, उनकी तो हालत आप छोड़ ही दें। तो जो हालात हैं उस हवाले से हमारे सीएम साहब, मुझे समझ नहीं आता कि वो रोजाना की बुनियाद पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाखों रुपए उस पर खर्च करते हैं, अमलन तो कुछ करके दिखाएं। जो अमल करने की बात होती है, अब मंसूर मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, हम एमपीएस अपनी बात कर रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, मिसाल है कि एमपीएस का जो टेस्ट आया, अभी पिछला जो हमारा सेशन हुआ, एमपीएस का हफ्ता टेस्ट का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मजबूरन कुछ एमपीएस ने जाकर असेंबली अटेंड कर दी सेशन। अब मुझे ये बताएं, अब भी ये सिचुएशन है कि अब भी टेस्ट हो रहे हैं दोबारा, और हमारे अलावा दूसरों, मैं आम आवाम की भी बात कर रही हूँ कि बेचारे इंतजार करते रहते हैं कि 3 दिन 4 दिन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, जो कि 24 घंटे में आनी चाहिए। अब वो जो जिसका रिपोर्ट नहीं आई वो बाहर घूम रहा है, फिर रहा है, हालांकि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि वो 10 लोगों से मिल रहा है, खानदान से मिल रहा है, बाहर निकला है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूं या नहीं। ये सबसे इस वक्त एमपीएस का से ये हाल है। जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी रिपोर्ट का आपने ये असर किया, आम आवाम तो बिल्कुल दूर है, वो तो बिल्कुल बेचारी होपलेस है, उनके पास तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो अपनी जगह ठीक है। जिस किस्म की गुफ्तगू जिस तरीके से सिद्दीकुल फारूक साहब ने इंडिकेट किया वो चीज़ भी अपनी जगह ठीक है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने इंडिकेट किया पंजाब के हवाले से, वही सूरत हाल जो है वो कमोबेश इस वक्त तमाम तर पूरे मुल्क में जो है वो मौजूद है। मुसर्रत चीमा साहबा, नुसरत सहरा अब्बासी साहबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस चीज़ की बुनियादी ज़रूरत थी वो थी कंसेंसस, और जिस कंसेंसस के बाद जो है वो आप किसी भी निज़ाम को आगे लेके चल सकते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और हम गुफ्तगू करेंगे कि कोरोना के साथ साथ जो एलिमेंट्स डेवलप हुए हैं, बिलखुसूस जो तिब्बी आलात की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और उसमें किस हद तक प्राइस हाइक जो है वो हम देख रहे हैं कि लोगों की पहुँच से दूर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी वो इस वक्त लेना जो है वो इंतहाई मुहाल हो चुका है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि आज के मौजूदा हालात में कोविड-19 के साथ जो है वो यकीनन जहां पाकिस्तान को या दुनिया भर में जो है वो मुश्किलात का एक अंबार है, उसके साथ साथ बिलखुसूस पाकिस्तान में अगर बात कर ली जाए तो जो बुनियादी इक्विपमेंट्स हैं, जिनको मेडिकल जो आलात हैं, तिब्बी आलात, उनकी सूरत हाल क्या है, उसमें किस हद तक जो है वो इजाफा हो गया, और हुकूमती जो इसका आप कह लें कि इस पे जो एक गिरफ्त होनी चाहिए थी उसमें किस हद तक कमज़ोरी है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैं अली रज़ा जी। अली रज़ा, क्या सूरत हाल है आज मार्केट की? जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं कोविड-19 में, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, कैसे देख रहे हैं? क्या प्राइस हाइक में क्या तब्दीली आई है? देखें, ये बात का आगाज करने से पहले मैं ये बात जरूर बता दूं कि अभी चीफ सेक्रेटरी से मुमताज अली शाह साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने यही बात कही है कि ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो घर घर तक पहुंचाएंगे उन तमाम कोरोना मरीजों को। मगर हम फील्ड रिपोर्टर्स हैं, चूंकि हम गए फील्ड में, हमने हैरत अंगेज चीजें ये देखी कि बड़ी मार्केट है सदर, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो पेशेंट्स हैं और उनके जो लोग हैं, जो अहल खाना है, वो उस तरफ रुख करते हैं। हमने एक दुकान छोड़ी, नहीं मिला हमें सिलेंडर, हमने दूसरी दुकान पे गए, उधर भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, हमने कहा शायद मास्क मिल जाए, तीसरी दुकान हम गए, हमने मास्क पता किया, वहां मास्क मौजूद नहीं है, और जहां मौजूद है ये चीजें, तो दुकानदार से जो हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि एक तो मिल नहीं रही, नायाब हो चुकी है इस वक्त जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों को पूरा करने की, वो नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी तरफ हमारी मुलाकात एक शहरी से भी हुई, उसका सिर्फ हाफता हुआ जिस्म ये कह रहा था कि मैं कई चक्कर लगा चुका हूँ, मेरा जो घर में एक बाप कई चक्कर लगा चुका हूँ। रिजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमैर वहाब साहब, डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में मेडिकल आलात के, तिब्बी आलात के। उमैर, क्या सूरत हाल है? ये एकदम जो है वो मार्केट में इसका फुकदान बिलखुसूस ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, या जो क्वालिटी के मास्क है जिसकी बुनियादी ज़रूरत है कोविड-19 में, क्यों शॉर्ट है, और ये प्राइस हाइक का क्या मामला है? देखें मंसूर साहब, पहली बात तो ये कि ये एक आलमी वबा है। आज तक पूरे आलम में मेडिकल हिस्ट्री में इससे बड़ी कोई आलमी वबा है जो कभी भी आउटब्रेक नहीं हुई।
پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں ان چیزوں کی قلت یوں ہو رہی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. پچھلے لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان میں امپورٹ نہیں ہوئے، اور جن لوگوں کے پاس اس کا ذخیرہ تھا، یہ موجود تھے، ان لوگوں نے اس کے ریٹس میں تقریباً 600 سے 700 گنا اضافہ کر دیا. ایک ماسک جو نارمل ایک سرجیکل ماسک ہے جو ہم یوز کرتے تھے، جس کا ایک 50 پیسز کا باکس عام طور پہ مارکیٹس میں اویلیبل تھا 50 سے 60 روپے کے درمیان، اس کے ریٹ آپ نے دیکھے 1500 روپے تک گئے. بالکل ایسے جو آپ N95 ماسک جو کہ ہر کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ کورونا کے پازیٹیو پیشنٹس موجود ہیں، وہاں پہ جو ڈاکٹر یا جو عملہ ہوگا وہی وہ صرف ماسک لگائے گا، اس کے ریٹ آپ نے 2500 روپے تک جاتے ہوئے دیکھے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے آلات ہیں، جیسے آپ لگاتے ہیں اپنی فنگر میں پلس آکسی میٹر عام طور پہ 1000 1200 1500 روپے کا ایک فنگر پرو ملتا تھا، اس کے ریٹ اس وقت جو ہے مارکیٹ میں چلے گئے ہیں کوئی 6000 روپے. تو یہ تو ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹ اب ہو رہی ہیں، امپورٹس اب جو ہیں وہ کھل گئی ہیں، لیکن امپورٹس کھلنے کے بعد بھی ہمارے جو ہیں ہمارے جن لوگوں نے ہول سیل میں چیزیں اسٹاک کر کے رکھی ہوئی، انہوں نے ریٹ ہائی کر دیے ہیں. اور سب سے بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا مربوط ادارہ بھی نہیں ہے جو ان کے پرائزز کو جا کے کاؤنٹر چیک بھی کر سکے. اس وجہ سے یہ ادارے ایک اپنی منمانی نہیں. اس میں کوئی جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے قیمتوں میں، یا یہ جو ہے وہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنلی جو مزاج ہے ہمارا اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو امپورٹ ہوتی ہیں اس کے مختلف 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو چائنیز اکوپمنٹ پہ کرتا ہے ڈپینڈ. وہاں پہ لاک ڈاؤن کے بعد جو مارکیٹس کھلی ہیں انہوں نے اراؤنڈ 15 جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں 10 سے 15% ریٹ اپ کیے ہیں. تو وہی اس کا جو ہے اثر یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں اگر 10 سے 15% ریٹ اپ ہوئے ہیں تو یہاں سے 100 سے 125% ریٹ اپ جا رہے ہیں. دوسرا ہم ایک بات کہیں گے بہت ہی خوش آئند ہے کہ امریکہ، یورپ اور برطانیہ، جاپان، جہاں کے اکوپمنٹ، جہاں کے طبی آلات بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اب تک لاک ڈاؤن کے بعد یا کورونا وائرس ایرپٹ ہونے کے بعد ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. علی رضا، کیا یہ جو ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے، اس کو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ موجود ہے، حکومت کے اور دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے ان تمام حالات میں بالخصوص اور یہ پرائس کنٹرول کرنا؟ جی ہاں، بالکل. دیکھیں، ادارے موجود ہیں، مگر بات ہے ول کی. ول جہاں نظر آئے گی تو وہاں کارروائیاں ہوں گی، جہاں کارروائیاں ہوں گی تو وہ میڈیا تک بھی آئیں گی. ہم یہ سوال سامنے یقینی طور پہ رکھیں گے کہ کتنی گرفتاریاں آئی ہیں، کتنے لوگوں کو جرمانے عائد کیے ہیں. ہمیں بتایا جائے، سامنے لے کر آیا جائے کہ ایک نایاب ہو چکے ہیں لوگ، شدید پریشان ہیں. آلٹرنیٹو آکسیجن کا کوئی موجود نہیں ہے، اور جس چیز کا آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے وہ نایاب ہو جائے تو یہ تو جنگی صورتحال ہے، یہ ہنگامی صورتحال ہے. اور اس کے اوپر یقینی طور پہ جو بھی مشیر ہے جو شاہ صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ گھر تک پہنچائیں گے، تو ہمیں عملی طور پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. جہاں مین مارکیٹ جو صدر کی ہے، جب وہاں پر یہ آکسیجن جو سلنڈرز ہیں، اور نہ صرف آکسیجن سلنڈر بلکہ سانس سے تعلق منسلک جو دیگر اور بھی آلات ہیں طبی، وہ تک جو ہے وہ نہیں موجود. ماسک ایک بنیادی ضرورت ہے، وہ شارٹ ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ملیر میں کہہ دیا گیا ہے کہ بغیر ماسک کے جرمانہ ہوگا. اب جب لوگ نکلیں گے اور ان کو ماسک نہیں مل رہا، ان کو آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے، تو یقینی طور پہ اس کے اوپر سوال بنتا ہے کہ وہ کہاں ڈرگس کے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں، وہ کب چھاپے مار کارروائیاں کریں گے ان بڑی بڑی مارکیٹ میں. ان مافیات سے کب سوال ہوگا؟ جب لوگ مر جائیں گے کب سوال یہ کیے جائیں گے کہ اتنی عمر، یہ جو ایک بہرحال گیپ موجود ہے اور اس وقت جو ہے وہ یقیناً بائر موجود ہیں جن کو ضرورت ہے بنیادی طور پہ ان تمام تر آلات کی، یہ کیسے جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو فلفل کیا جائے گا؟ اس معاملے کو کیسے حکومت ٹیک اپ کرے گی؟ کیسے آپ یہ خلا جو ہے وہ اس کو پر کریں گے؟ منصور صاحب، حکومت کے بہت سارے اقدامات ہیں جو، کیونکہ میں اس پروفیشن میں ہی ہوں، میڈیکل آلات کی فراہمی، اس کی ہسپتالوں تک ترسیل، یہ کام حکومت اپنے طور پہ بہتر انداز میں اب کر رہی ہے، کیونکہ لیکن اب بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے. اور یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور اس وقت یہ میں جیسے کہہ چکا کہ یہ
تمام وقتوں کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے. اس وقت اگر ہم سب ایک وقت میں اس کراچی شہر میں اگر آپ سے 5-10 ہزار مریض آ جاتے ہیں تو اس وقت ہاسپٹل میں ان سب کا علاج ہونا ممکن نہیں ہے. اب جہاں تک آ جاتے ہیں آکسیجن کی فراہمی کا تعلق. آکسیجن ہم جو نارمل آکسیجن لیتے ہیں بغیر کسی دوسرے ذریعے کے, تو ایک آدمی کے, ایک انسان کے نارمل ایئر لینے میں 21% آکسیجن شامل ہوتی ہے. لیکن جب اس کو کورونا وائرس اپنی شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لنگز میں سانس کو ایکیومولیٹ کرنے کی کیپیسٹی کم ہوتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا نظام تنفس شدید متاثر ہوتا ہے. اس وقت سب سے پہلی جو چیز ایمرجنسی میں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آکسیجن. آکسیجن چاہے سلنڈر سے ملے, چاہے آکسیجن کے مین جو کمپریسرز ہوتے ہیں یا مین جو آکسیجن کا ہوتا ہے پلانٹ وہاں پہ. اب ایک عام آدمی, میں یا میرے جیسا کوئی اور شخص اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ پہلا رخ کرتا ہے ہسپتال میں. ہسپتال میں اس کو آکسیجن مل جاتی ہے, لیکن یہاں پہ اس وقت ہاسپٹل جو ہے تمام ہسپتالوں میں بھی بستر ختم ہو چکے ہیں, تو اس کو یقیناً اپنے گھر پہ ہی آئسولیشن رکھنی پڑے گی. اور مارکیٹس میں اس وقت آکسیجن سلنڈر, آپ کے جو رپورٹر ہیں علی رضا, میں ان کی بات کی بالکل نیکسٹ کروں گا, تائید کروں گا کہ آکسیجن سلنڈر اس وقت فی الفور مقدار سے ناپید ہو چکے ہیں. اس وقت حکومت کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹلی اس تمام تر حالات میں اس کو جو ہے آئسولیشن میں رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ آلات خرید سکتے ہیں. ایک تو پرائس کنٹرول کا کوئی میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے, اور اس کے علاوہ اس کی ترسیل جو ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے, جو اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے. منصور صاحب بہت اہم ہے, میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے گھروں پہ آکسیجن سلنڈر یوز کر رہے ہیں وہ خدارہ ان سلنڈرز کو یوز کریں جو ویریفائڈ ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں, جو آپ کے جو لوگ بھی گاڑیوں میں CNG کے سلنڈر یوز کرتے ہیں ان میں جو گیس بھری جاتی ہے, جو CNG کی گیس کمپریس نیچرل گیس, اس کا دباؤ, اس کا پریشر ہوتا ہے 400 PSI, اور جو آکسیجن سلنڈر بھرا جاتا ہے اس کا دباؤ ہوتا ہے 2000 PSI. یقین رکھیے اگر نان ویریفائڈ سلنڈر یا لیکڈ سلنڈر اگر کوئی ذرا سی کسی غلطی سے, انسانی کوتاہی سے کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں تو ایک وہ 6000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ کو ختم کرنے کی. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں عمیر, وہاں جو صورتحال ہے یقیناً جب اس کی ترسیل کے فقدان ہوگا تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ آپشنز آئیں گے اور وہ یقیناً خامیوں سے بھرپور بھی ہو سکتے ہیں. اس کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت ایک ایمرجنسی میں ہے اور اس ایمرجنسی میں انسان کا خیال بہتر طور پہ رکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یقیناً جو ہے وہ اگر شروع سے لے کے آخر تک کا اگر موازنہ کیا جائے تو بہت سارے آج بھی جو ہے وہ خلا موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہو, چاہے وہ سیاسی خلفشار ہو, چاہے وہ میڈیکل آلات کی ترسیل کا معاملہ ہو. آج بھی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے چیزوں پہ فوکس کے ساتھ کام کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.